बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं आज एक्सक्लूसिव और मैं हूं आपका मेजबान अली आबिद। वजीर आजम इमरान खान का पहला नोटिस, पहला वादा लेकिन वफा ना हुआ। 21 अगस्त 2018 उस वक्त के वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्वीट किया था, आज न्यूज की खबर का नोटिस लिया था। सिंध जूनियर टेबल टेनिस की खिलाड़ी महक अनवर का इलाज कराने का ऐलान किया था। वजीर आजम के नोटिस के बाद पीटीआई सिंध की क़यादत घर भी आई थी, तस्वीरें खिंचवाई थी, वाह वाह कराई थी, लेकिन फिर कोई वापस नहीं लौटा और आज महक रब के हुजूर लौट गई है। इस हवाले से हम बात जरूर करेंगे। आज न्यूज के नुमाइंदे फैजान जलीस हमारे साथ मौजूद होंगे और महक के घर से ही हमारे साथ बराह रास्त मौजूद होंगे। उनके वालिदैन से बात करेंगे, दीगर अहले खाना से बात करेंगे, लेकिन पहले एक कराची ब्यूरो ने रिपोर्ट तैयार की है, वो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कराची की रिहायशी गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाली 16 साला जूनियर टेबल टेनिस खिलाड़ी महक अनवर गुज़िश्ता बरस कैंसर जैसे मूजी मर्ज में मुब्तला हुई। पहले दायां फेफड़ा नाकारा हुआ, बाईं ने भी काम करना छोड़ दिया। वालिदैन ने इलाज पर सब जमा पूंजी लगा दी। वालिद सरकारी स्कूल में नायब कासिद हैं। बेटी के इलाज में जितना हो सका, जितनी जेब ने इजाजत दी, वालिद ने कोशिश की। थक हाकर महक और उनके अहले खाना ने माली मुआवनत के लिए बार बार मदद की अपील की। टेबल टेनिस की खिलाड़ी है, कैंसर में मुब्तला है और आगा खान हॉस्पिटल में एडमिट है। मेरी इमरान खान वज़ीर आज़म से गुजारिश है कि एक कमज़ीन बच्ची की खिलाड़ी की हैसियत से, खिलाड़ी होके खिलाड़ी की हैसियत से कमज़ीन बच्ची की जान बचाने में मदद करें। 21 अगस्त 2018 को आज न्यूज़ पर खबर नशर हुई तो वज़ीर आज़म इमरान खान ने दौरे इक़्तिदार में पहला नोटिस लिया। उस वक्त के वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ट्वीट किया, सिंध जूनियर टेबल टेनिस खिलाड़ी का इलाज कराने का ऐलान किया। नोटिस के बाद पीटीआई सिंध की क़यादत हरकत में आई। महक के घर के चक्कर लगाए, तस्वीर खिंचवाई, वादे किए, फिर किसी ने वापस मुड़कर नहीं देखा कि महक किस हाल में है। वक्त गुजरता गया, कैंसर जैसे मूजी मर्ज से लड़ते लड़ते और इमदाद की राह तकते तकते महक अनवर जहान फानी से कूच तो कर गई, साथ ही अपने पीछे कई सवालात को जन्म दे गई। तो वक्त गुजरता गया और आज महक गुजर गई है। अरबाब इख्तियार की बेहिसी सामने आई है। महक आज जिंदगी की बाजी हार गई है। फैजान जलीस इस वक्त महक के घर पर ही मौजूद हैं, उनसे वहां के मनाजिर मालूम करेंगे, सूरत हाल मालूम करेंगे। फैजान, बताइएगा महक के वालिदैन क्या कहते हैं? अली आबिद, बिल्कुल मुल्क को कौम का नाम रोशन करने की जद्दोजहद करती रही कई साल तक, और उसके साथ ही साथ महक को जब कैंसर हुआ तो कैंसर से भी लड़ती रही। कई मैदान में टेबल टेनिस के महक ने जो है वो कई इनामात जीते। टेबल टेनिस के मैदान में जो है वो महक ने अपना नाम बनाया, सूबाई सतह पर, कौमी सतह पर कई बार कई खेल खेले, लेकिन कैंसर से लड़ते लड़ते जिंदगी की बाजी आज जो है वो महक अनवर हार गई। हम महक अनवर के घर पे मौजूद हैं और काफी देर हो चुकी है, काफी वक्त गुजर चुका है। यहाँ पर रिक्कत आमेज मनाजिर और काफी अफसुर्दगी जो है वो हमें यहाँ महसूस हुई यहाँ के मनाजिर देखते हुए। और महक के जो वालिदैन हैं जो कि शिद्दत गम से निढाल हैं, वालिद हैं जिन्होंने जमा बेटी को जो है वो अपने आज लहद में उतारा, उसको मौका बड़ा ही मुश्किल होता है इस मौके पर वालिदैन से बात करना, और वालिदैन बात करने में भी जरा हिचकिचाते हैं, लेकिन चूंकि बड़े ही दिलासे दिए गए थे, वादे किए गए थे वफाकी हुकूमत की जानिब से। 21 अगस्त 2018 की बात है, बतौर वजीर आजम इमरान खान ने पहला नोटिस लिया था, आज न्यूज की खबर पर पहला नोटिस लिया था, और यकीनन इसको एक मिसाल बनाना चाहिए था, लेकिन अफसोस के नहीं बन सका। जरा वालिदैन से बात कीजिए, क्या कहते हैं वो? जी अली आबिद, बिल्कुल। सबसे पहले मैं वालिद से बात करूंगा जिनको बेटी से कई उम्मीदें थीं और बेटी की जान बचाने के लिए उन्हें क्या कुछ नहीं किया। इनसे जानते हैं, ये वालिद हैं महक अनवर। आप बताइएगा, काफी अफसोस का मुकाम है, 3 साल तक महक जो है वो कैंसर से लड़ती रही, जो वादा था वो वफा नहीं हुआ, क्या कहेंगे आप इस पे? अफसोस है कि बस हम तो उम्मीदें लेके बैठे थे, लेकिन जहाँ तक मुझसे हो सका मैं जद्दोजहद करता रहा और लड़ता रहा इस मुज़र बीमारी से। अपनी लगी पूंजी सारी मैंने इस पर लगा दी, लेकिन इमरान खान कान में उंगलियां डाले बैठे रहे और उनको एहसास नहीं हुआ नोटिस लेके कि मैंने ये क्या किया है और इस पे अमल करूं कि नहीं करूं। अच्छा, नोटिस लिया, जब ये सारा मामला सबसे पहले आज टीवी पे खबर चली, उसके बाद ये नोटिस लिया, उसके बाद आप लोग को उम्मीदें थी कि महक की जिंदगी बच जाएगी? आप लोग तो अपनी कोशिशें कर रहे थे। बिल्कुल हाँ, हमें उम्मीदें थी ऐसे कि चलो अल्लाह तो है,
اگر وزیر اعظم نے نوٹس نہیں لیا تو اللہ تو ہے نا, اس سے بڑا تو کوئی نہیں ہے وزیر اعظم. ایسے ہم اپنی امیدوں پہ لڑتے رہے, لیکن آج میں بازی یہ ہار گیا. جی بالکل, یہ والد ہیں, کافی افسوس کا یہ مقام ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ والدہ, میرے کیمرہ مین آپ کو اگر دکھائیں, والدہ مہک کی وہ ٹی شرٹ کو لیے بیٹھی ہیں. شام سین کر کھیلا کرتی تھی, مہک کی یہ کٹ کا ایک حصہ تھا. اسی کو دیکھ کے والدہ جو ہے وہ مہک کو یاد کرتی ہیں. اب یہاں سے کھیلنے کے لیے جایا کرتی تھی گھر سے, تو والدہ سے ملاقات کیا کرتی تھی. آخری بار والدہ نے سلام کہہ کے یہاں سے جاتی تھی. والدہ سے جانتے ہیں, مہک تو نہیں رہی آپ کی بیٹی جو آپ کے ساتھ گھر میں کے بھی کام کروایا کرتی رہی, ساتھ ہی ساتھ اس نے ٹیبل ٹینس میں کافی نام کمایا, نام بنایا. کب سے بیمار تھی, آپ نے آخری بار کیا خدمت کی ہوگی اس کی؟ کب ملاقات ہوئی مہک سے آخری بار, کیا ملاقات ہوئی, اور کتنے عرصے سے وہ بیمار ہونے کے بعد گھر پہ تھی؟ وہ گھر ہی میں ہی تھی, وہ گھر میں تھی. جب آغا خان والوں نے جواب دے دیا تھا تو وہ گھر ہی میں ہی تھی. یہاں سے پھر ہم خون اس کو چڑھتا لے کے آ جاتے. اچھا, یہ اس کی وہی ٹی شرٹ ہے آپ کے ہاتھ میں جیسے وہ پہن کر کھیلا کرتی تھی, تو گھر سے جب کھیل کے لیے نکل کے جاتی تھی اور جب جیت کر آتی رہی تو اس وقت خوشی کیسی ہوتی تھی آپ کی, کیا امیدیں تھی اس سے؟ بہت خوشی ہوتی تھی. وہ بھی کونے پر سے خوش ہوتی ہوئی آتی تھی, کونے پر سے کہتی تھی امی میں جیت گئی, امی میں جیت گئی. اور اس کی کچھ چیزیں اس شرٹ کے علاوہ اور کوئی انعامات اس نے جیتے, کوئی ٹرافیاں, کوئی میڈل؟ ٹرافی وغیرہ تو جیتی تھی اس نے. جی بالکل, والدہ ہیں, الفاظ تو ان کے پاس کچھ نہیں ہے مہک کی یادیں بیان کرنے کے لیے, مہک کی باتیں بیان کرنے کے لیے, لیکن ظاہری سی بات ہے مہک کی وہ شرٹ, وہ ٹی شرٹ جو وہ اکثر پہن کے کھیلا کرتی تھی, اور اسی ان کے گھر کے قریبی جو اسکول تھا, مہک نے 6ٹھی جماعت سے ہی جو ہے وہ اپنی بہنوں کے ساتھ ٹیبل ٹینس کھیلنا شروع کیا. مہک نے صوبائی سطح پر مہک کھیلتی رہی. غم کی کیفیت جو ہے وہ چہروں سے آیا ہے, گفتگو کا انداز بتا رہا ہے کہ بہت زیادہ غمزدہ ہیں مہک کے والدین. لیکن ذرا یہ بتائیے گا, یہ 22 اگست کی بات ہے جب نوٹس لیا گیا تھا, اس کے بعد کسی نے فون کرنا تک گوارا بھی نہیں کیا. علی عابد, بالکل گھر والے ان کی یہی کہتے ہیں کہ جب نوٹس لیا گیا, آج ٹی وی پر خبر نشر ہوئی تھی, تو اس کے بعد یہاں پر حکومتی نمائندوں کی طرف سے, وفاق کی طرف سے جب حکم نامہ جاری ہوا تو حلیم عادل شیخ نے ان کے گھر کا یہاں کا رخ کیا. انہوں نے یہاں آنے کی ضرور زحمت کری, اہل خانہ سے ملاقات کری, اور اہل خانہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد فواد چودھری صاحب سے فون پہ رابطہ بھی کرایا گیا. والد صاحب سے تھوڑا پوچھیں گے, حلیم عادل شیخ صاحب آئے تھے, کتنا وقت گزر گیا, کیا امیدیں انہوں نے دی علاج کرانے کے لیے, کیا باتیں کہی تھی انہوں نے؟ 2-1.5 سال کا عرصہ گزر گیا. 2-1.5 سال کا فرسٹ ٹائم جب وزیر اعظم بیٹھے تھے, آئے تھے, تو انہوں نے نوٹس لیا تھا, تو حلیم شیخ عادل آئے تھے. تو اب لگا لیں آپ کے 1.5 ماہ کا عرصہ ہے یا 12 ماہ کا. جو باتیں کر کے گئے علاج کے لیے, مہک کے لیے انہوں نے علاج کا بیڑا اٹھایا تھا اور سارے وعدے کیے تھے, فون پہ رابطہ بھی کرایا تھا, اس کے بعد کوئی انہوں نے نوٹس نہیں لیا. ہم فون کرتے تھے, کوئی ان کا جواب نہیں آیا. کون اٹھاتا تھا, کس کا نمبر دے کے گئے تھے آپ, کس سے رابطہ؟ حلیم شیخ عادل کا نمبر تھا, ان کا پی اے اٹھاتا تھا اور کہتا میں ابھی رابطہ کرا رہا ہوں, لیکن ایسا کچھ نہیں ہوتا تھا. کتنے عرصے تک آپ لوگ رابطے کی کوشش کرتے رہے, کتنے عرصے تک آپ لوگ کی وہ امیدیں برقرار رہیں کہ حلیم عادل شیخ کا جو وعدہ تھا وہ کچھ وفا ہوگا؟ ہم لوگ کوئی 3 سے 4 ماہ تک ان کو فون کرتے رہے, لیکن کوئی جواب نہیں آتا تھا. ہم اپنی پریشانیوں میں پڑے تھے کہ اب اس کو دیکھیں یا ان کے فونوں پہ رابطہ کریں, تو اٹھاتے ہی نہیں ہیں. تو ہم پھر نا امید ہو گئے, اور نا امید ہو کے ہم نے اپنا خود بیڑا اٹھایا. یہ علی عابد, بالکل آپ والد جو مہک کے والدین کے الفاظ سن سکتے ہیں اور اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو یہاں پر آئے حلیم عادل شیخ, انہوں نے جو دعوے کیے, انہوں نے جو وعدے کیے, اپنا نمبر بھی دے کے گئے. 1 بار نہیں, 2 بار نہیں, بلکہ کئی بار لوائقین نے, ان کے والد نے خود یہ کہتے ہیں کہ رابطہ کیا, فون کیا, لیکن حلیم عادل صاحب کے جو پی اے تھے کہتے ہیں کہ وہ فون اٹھاتے تھے اور والد نے کوئی ٹیکسٹ کیا ہو, کچھ دیگر ذرائع سے رابطہ کرنے کی کوشش کی ہو. یقیناً ابھی پچھلے 1-2 مہینے سے تو مہک کی حالت بہت ہی زیادہ بری تھی, بہت ہی زیادہ بری کنڈیشن تھی. تو کچھ بتایا گیا ہو, کچھ میسج کے ذریعے پیغام بھیج دیا گیا ہو کہ آپ کم سے کم اپنے وعدے کا لاش تو رکھیں, آ کے دیکھ تو لیں کہ کیا حالت ہے مہک کی. علی عابد, بالکل انہوں نے رابطے کیے, کئی بار فون کیے, لیکن اس کے بعد جب ان کو یہ لگا کہ جو ان سے کیے گئے وعدے ہیں وہ وفا نہیں ہوں گے, تو اس کے بعد انہوں نے رابطہ جو ہے وہ کرنا شاید چھوڑ دیا. آپ نے جو فون کال پہ رابطہ کیا تھا, فون پہ رابطہ ہوا, اس کے بعد کوئی ٹیکسٹ کیا یا دیگر کسی ذرائع سے آپ نے رابطہ کرنے کی یا وہاں جانے کی کوئی کوشش کی تھی آپ نے؟ میں نے یہاں لوگوں سے پوچھا تو کوئی کہتے ہیں بحث قانونی پہ رہتے ہیں, کوئی کہتے ہیں کہاں رہتے ہیں, لیکن اپنی پریشانیوں میں اتنے مصروف تھے کہ ہم
کچھ بتا نہیں سکتے آپ کو. اور سب سے بڑا مسئلہ تو ایک یہ ہے کہ وزیر اعظم بیمار ہوتا ہے تو اس کا لندن میں علاج ہوتا ہے. ہماری پیسہ ہے نا جو یہ لندن میں علاج کرتے ہیں. کس کا پیسہ ہے یہ؟ ہماری کمائی ہے یہ, جس سے یہ لندن میں تو ہمارے غریب آدمی کو یہاں تسلی دینے کے لیے ہاں عوام کو تسلی دی جاتی ہے اور اپنا علاج لندن میں کرایا جاتا ہے. بالکل مہک کے والد کا یہ غم و غصہ جو ہے وہ بالکل جائز ہے, کیونکہ مہک کے والد کے ساتھ جو ہے وہ امیدیں جوڑی گئی تھیں, وعدے کیے گئے تھے علاج کے لیے, کیونکہ یہ قسمہ پرسی کی حالت میں جس طرح انہوں نے زندگی گزاری اور بیٹیوں کو. فیضان ذرا یہ بھی بتائیے کہ چونکہ آپ اس کیس کا فالو اپ لیتے رہے ہیں, چونکہ گورنر نمائندہ ہوتا ہے وفاق کا کسی بھی صوبے میں, گورنر سندھ نے اس سلسلے میں کوئی اقدام اٹھایا ہو, کوئی دلچسپی لی ہو, یا ان کے والدین نے, مہک کے والدین نے گورنر سے کسی قسم کے رابطے کی کوشش کی؟ اور پھر صوبائی حکومت کی بھی بات کیجئے گا, گو کہ وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے, پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت ہے, لیکن انسانیت تو سبھی کے لیے ہے, تو کیا پیپلز پارٹی کی حکومت سے بات کی گئی, ان کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا والدین کی جانب سے؟ علی عابد بالکل کوششیں ان کی جانب سے کی جاتی رہیں, اور مخیر حضرات سے بھی جو ہے انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کری, بلکہ صرف حکومت نہیں سندھ حکومت سے بھی انہوں نے رابطہ کرنے کی کوشش کری, لیکن کوئی بھی ان کی مدد کو نہیں آیا. صرف وہی ایک جو نوٹس کا ذکر کیا گیا جو آج نیوز نے جو کوششیں کاوشیں رنگ لے کر آئی تھی, لیکن وہ رنگ صرف کچھ حد تک کی, کچھ وقت تک کی جو ہے وہ محدود دکھائی دیا تھا, جس کے اوپر عمل نہیں ہو سکا. اس کے بعد ان گھر والوں کو امید تھی کہ کچھ ان کی مدد ہو سکے گی, کچھ کوئی امداد کو ضرور آئے گا اور مہک کی جان بچ سکے گی, لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی جمع پونجی ساری بیچ دی, جو بیٹیوں کے لیے شادی کے لیے جو کچھ سامان زیور اور دیگر چیزیں جمع کی تھی وہ بھی بیچنے کے لیے مجبور ہوئے, لیکن اس کے باوجود بھی کسی کو ایسی زحمت نہ ہوئی کہ مہک کا جو ہے وہ علاج کرایا جا سکے. اب تو مہک اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکی ہے, ہم یقیناً دعا ہی کر سکتے ہیں, بلکہ پوری قوم یقیناً یہ دعا کر رہی ہوگی کہ خدا جو ہے اس پر اپنی رحمتوں کے سائے نازل کرے. ذرا ان کے والدین سے بات کرتے ہوئے یہ پوچھئے کہ آخری دنوں میں مہک کیا کہتی تھی, کسی کے ارباب اختیار کے لیے کوئی میسج چھوڑا ہے مہک نے, ذرا وہ کم سے کم پہنچوا دیجئے. جی عابد بالکل والدہ ہیں, والدہ سے جانتے ہیں. آپ بتائیے گا, کافی افسوس کا مقام تو یہ ہے, مہک کو بھی پتہ چل چکا تھا, آپ لوگوں نے بتایا تھا کہ وہ کینسر میں, تو مہک کو یہ بات پتہ تھی کہ اس کے علاج کے لیے وزیر اعظم نے نوٹس لیا یا وزیر اعظم نے اس کے علاج کا بیڑا اٹھایا, تب کیا کہتی تھی مہک؟ مہک یہی کہتی تھی میرا علاج ہو جائے گا, میں اچھی ہو جاؤں گی امی, میں بھی پھر کھیلنے کے لیے جاؤں گی میں. جی بالکل, یہ تو والدہ ہیں, والد ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ مہک کی وہ بہن بھی ہیں جو کہ بچپن سے مہک کے ساتھ جو ہے وہ کھیلتی تھی. پہلے گھر میں ٹیبل ٹینس کا شوق تھا, پھر اس کے بعد جب اسکول جانے لگی تو اسکول میں بھی ٹیبل ٹینس جو ہے وہ ساتھ کھیلا. مہک کی بہن حریم ہیں جو کہ جنہوں نے ملک کی قومی سطح پہ نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی جو ہے وہ اپنا نام بنایا. پاکستان نہیں, بھارت, آسٹریلیا اور دیگر ملکوں میں جا کے مہک کی جو والد سسٹر ہیں, بڑی بہن, انہوں نے بھی جو ہے وہ ملک و قوم کا نام روشن کیا. وہ بھی یہاں موجود ہیں, ان سے بھی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے جب یہ ایک ہی میدان میں ہوا کرتی تھی, جب مہک اپنی پرفارمنس دکھاتی تھی تو یہ کس طرح سپورٹ کرتی تھی, اور جب وہ پرفارمنس دکھاتی تھی تو ان کی طرف سے کیسی سپورٹ ہوتی تھی. اور ان کے ہاتھ میں اپنی بہن کا وہ ٹیبل ٹینس کا وہ ریکٹ بھی ہے جس سے مہک کھیلا کرتی تھی. حریم, آپ کی آج وہ سسٹر آپ کے ساتھ رہی ہیں جنہوں نے شروع سے آپ کے ساتھ کھیلا, آپ کے ساتھ ہر میدان میں انہوں نے جو وہ ٹیبل ٹینس میں نام کمایا. جی بالکل, آج وہ میرے ساتھ نہیں ہے, مجھے چھوڑ کے چلے گئی ہے, لیکن وہ بہت اچھی جگہ پہ گئی ہے. اللہ پاک اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. جب وہ میرے ساتھ ہوتی تھی تو ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کیا کرتے تھے, ساتھ میں ٹریننگ کرنا, پریکٹس کرنا, میچز میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا, بیک اپ کرنا, کوچنگ کرنا ایک دوسرے کو. جب اس کا میچ ہوتا تھا میں اس کے پیچھے بیٹھ جاتی تھی, جب میرا میچ ہوتا تھا وہ میرے پیچھے آ کے بیٹھ جاتی تھی, اور میرا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیتی تھی وہ, نہ وہ میرا مورال ڈاؤن ہونے دیتی نہ میں اس کا. اچھا حریم, جب بیمار ہوئی اس کے بعد کھیلنا کی کوشش تھی اس کی, کھیلنا چاہتی تھی, اور کہا جب وہ آپ کے سامنے گولڈ میڈل لیے, آپ کے سامنے ٹرافی لی, تو اس وقت اس کے جذبات کیسے ہوتے تھے؟ جب بھی اس کو گولڈ میڈل ملتے تھے, جب بھی کوئی بھی میچ جیتی تھی, اس کے جذبات بہت زیادہ خوش ہوتی تھی, بہت زیادہ, اور اس کی پھر یہی کوشش ہوتی تھی کہ آگے اور اچھی سے اچھی اس کی پرفارمنس ہو اور زیادہ اچھا وہ کھیلے. آپ نے کھیلا, آپ نے نہ صرف ملک کی سطح پر بلکہ باہر بھی گئی, آپ نے کس کس کنٹری میں کھیلا, اور آپ کو دیکھ کے پھر وہ کتنا موٹیویٹ ہوتی تھی؟ اور دوسری چیز اس کے علاوہ ٹیبل ٹینس کے علاوہ اور کوئی کھیل اور کوئی شوق اس کا؟ جی, جب مجھے وہ دیکھتی تھی دوسرے کنٹریز میں پہلے تو میں بتا دوں, میں انڈیا, آسٹریلیا اور سری لنکا جا کے انٹرنیشنل کھیل چکی ہوں,
اور جب وہ مجھے دیکھتی تھی دوسرے کنٹریز میں جا کے کھیلتے ہوئے تو اس کا شوق اور زیادہ بڑھ جاتا تھا کہ مجھے بھی دوسرے کنٹریز جانا ہے, کھیلنا ہے, انٹرنیشنل پلیئر بننا ہے, کیونکہ وہ صرف نیشنل تھی, اسے انٹرنیشنل بننا تھا, تو اسے بہت شوق تھا کہ وہ بھی انٹرنیشنل بنے. آپ ایک پلیئر ہیں, آپ نے نہ صرف بلکہ قومی سطح پر بین الاقوامی سطح پر بھی کھیلا. ایک کھلاڑی بھی دوسرے کھلاڑی کو جذبات کو سمجھتا ہے, اس کی فیلنگز. اور بہن تھی, جب بیمار ہوئی تو آپ نے انہیں بتایا, اور جب وہ بیمار ہو گئی انہیں پتہ چلا کینسر کا, تو اس کے بعد ان کی امیدیں کیا تھیں؟ ملک و قوم کے لیے تو انہوں نے کھیلا, کافی کوششیں کری, اور دوسری چیز آپ کی بہن کو بچانے کے لیے جو وزیر اعظم کا جو نوٹس تھا, جو وعدہ تھا, وہ بھی وفا نہ ہوا. پہلی بات تو یہ کہ وہ بہت اسٹرانگ تھی, اسے پتا تھا کہ اسے کینسر ہے, لیکن اس کے باوجود بھی وہ یہ کہتی تھی کہ فکر مت کرو, میں ٹھیک ہو جاؤں گی اور میں پھر کھیلوں گی, میں دوبارہ ٹیبل پہ آؤں گی اور کھیلوں گی. اور خاص کر جب عمران خان نے نوٹس لیا تو وہ بہت زیادہ پر اعتماد ہو گئی کہ میں اب اور ٹھیک ہو جاؤں گی, میرا علاج صحیح ہو جائے گا. لیکن افسوس کہ ان کا وعدہ پورا نہ ہو سکا. جی علی عابد بالکل حریم ہیں جنہوں نے اپنی بہن کے ساتھ شروع سے کھیلا, بلکہ اس کو کھیل سکھانے میں بھی کافی سپورٹ کیا, ہر میدان میں, ہر پیویلین پہ, بلکہ جب وہ ٹیبل ٹینس کی ٹیبل پہ آیا کرتی تھی تو ان کو بیک سپون کا مورال ڈاؤن نہیں ہونے دیتی تھی, یہی کوشش ہوتی تھی حریم کی. اور حریم نے بھی نہ صرف کوئی لوکل اسٹیج پہ, لوکل پلیٹ فارم پہ, بلکہ ملک کی سطح پر, بین الاقوامی سطح پر بھی ٹیبل ٹینس میں جو ہے وہ بھرپور ملک و قوم کا نام روشن کرنے کی کوششیں کی, اور اب بھی کر رہی ہیں. لیکن آج ان کی وہ بہن ان کے ساتھ نہیں ہے جو کہ شروع سے چھٹی جماعت سے بتاتی ہے, اور یقیناً اب مہک کبھی آ بھی نہیں سکتی ہے. بتائیے گا, چونکہ کھلاڑی بہت زیادہ خوش تھے جب سے یہ حکومت آئی تھی پی ٹی آئی کی, اور یقیناً کھلاڑیوں نے یہی سوچ رکھا تھا کہ اب کھلاڑیوں کے دن پھر جائیں گے, قوم کا یقیناً وہ سرمایہ تو ہوتے ہیں, لیکن اب کھلاڑیوں کو جو ہے وہ یقیناً ایک بہتر اپرچونٹی بھی ملے گی, اور ان کا خیال بھی بڑا اچھا رکھا جائے گا. اور یقیناً مہک نے یہی سوچا ہوگا کہ کپتان کی حکومت میں اس کا علاج بہت ہی شاندار ہوگا. ٹھیک ہے, دلاسے دیے گئے, بہت باتیں کی گئیں, کسی نے پھر بعد میں پلٹ کر نہیں دیکھا. اب تو وہ دنیا میں نہیں رہی, کسی سے بھی رابطہ کیا اہل خانہ نے, کوئی ایک بولی بول دیا ہو کم سے کم, مطلب اب مہک دنیا میں نہیں رہی ہے, تو تعزیت کے لیے ایک فون آیا ہو کسی کا, آیا؟ علی عابد شام سے تو ہم ہی ان کے گھر پہ موجود ہیں, ہم نے بھی خیر کسی کو یہاں پر آتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی صحت کو, بلکہ اس طریقے کوئی اگر خدا نخواستہ کوئی حادثہ واقع ہوتا ہے جس کے اندر کوئی کھلاڑی کو کچھ نقصان پہنچتا ہے تو کھلاڑیوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ داد رسی کی جاتی ہے, امداد کی جاتی ہے, ان کی طرف سے بھی بیانات آتے ہیں. لیکن مہک کی ہلاکت پر افسوس کا مقام یہ ہے کہ کسی کی طرف سے ابھی تک نہ کوئی مقام ہے, بلکہ یہ گھر ہے, یہاں پر کافی وقت گزر چکا ہے. ظہر کے بعد جو ہے وہ مہک کا جنازہ یہاں سے اٹھا, لوائقین اور علاقہ مکین کافی بڑی تعداد میں تھے, مقامی قبرستان میں تدفین کی گئی. لیکن اس کے باوجود وہ شخصیت بھی, وہ لوگ بھی یہاں پر نہیں آئے. جب وزیر اعظم نے نوٹس لیا تھا, انہوں نے آ کے جو وعدے کیے تھے, حلیم عادل شیخ اور دیگر, کوئی اور مقام ہوتا ہے, کوئی اور چیزیں ہوتی ہیں, یا کسی مخالف جماعت پہ تنقید کرنے کا موقع ہو تو ضرور بیانات سامنے آتے ہیں, لوگ موقع پہ پہنچ بھی جاتے ہیں. لیکن اب تک یہاں پر کسی سیاسی شخصیت کی جانب سے یہاں پر نہ کوئی آیا ہے, نہ ہی کسی نے تعزیت کی ہے, نہ ہی کسی قسم کا کوئی کسی کا بیان ابھی تک سامنے آ سکا ہے. مہک کے والد ہیں, ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں, آپ نے آج بیٹی کے جنازے کو کندھا دیا, کوئی سیاسی شخصیت کوئی گھر پہ آئی, کسی نے ملاقات کری؟ نہیں, کوئی گھر پہ نہیں آئی, اور اتنے دن تک وہ بیمار رہی, اتنے عرصے تک, تب بھی کوئی یہ پوچھنے نہیں آیا کہ کس طرح کی طبیعت ہے, یا کیا آپ کر رہے ہیں, یا کہاں آپ جا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی انہوں نے اسپتال میں آ کے بھی نہیں پوچھا, یا کسی نے خالی بس وہی نمبر دیا تھا اسی پہ آپ نے رابطہ کیا, کسی نے خود سے بھی آ کے رابطہ نہیں, کسی نے نہیں اسپتال میں آ کے رابطہ کیا کہ یہ کہاں پر ہیں, کیا کرا رہے ہیں, کیا نہیں کرا رہے ہیں, کس جگہ پہ علاج کرا ہے, وہ بچی زندہ ہے کہ نہیں ہے. انہیں کوئی, صرف ان کو اپنی حکمرانی سے واسطہ ہے, ان کو عوام سے کوئی واسطہ نہیں ہے. علی عابد بالکل آپ سن سکتے ہیں, یہی کہہ رہے ہیں کہ بالکل ہم سن بھی رہے ہیں, آپ وہاں پر موجود ہیں, آپ سے مزید بھی بات کریں گے. اور یقیناً یہ بھی مقام افسوس ہے کہ صاحب عہدیدار ہوں یا پھر اختیار ہوں, ہم ان کو مسلسل ٹرائی کر رہے ہیں پچھلے 15 منٹ سے, لیکن بیل تو جا رہی ہے موبائل پر, لیکن فون اٹھانے کی زحمت کوئی گوارا نہیں کر رہا. تو ہم تھوڑا بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو شاید کوئی ہمارے ساتھ موجود ہو اور اس پر 2 لفظ بول سکے. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں مہک انور کی. وزیر اعظم عمران خان نے پہلا نوٹس لیا تھا بطور وزیر اعظم, پہلا وعدہ کیا تھا اور وفا نہیں ہوا. 21 اگست 2018 کی بات ہے جب ہم نے دیکھا کہ وزیر اطلاعات اس وقت کے فواد چودھری نے ٹویٹ کیا تھا, آج نیوز کی خبر کا نوٹس لیا تھا اور مہک انور کا علاج کرانے کا انہوں نے اس وقت اعلان کیا تھا. وزیر اعظم کے نوٹس کے بعد ہم نے دیکھا تھا
کہ پی ٹی آئی سندھ کی قیادت گھر بھی گئی تھی مہک کے اور وہاں پر تصویریں ضرور کھنچوائی تھیں, واہ واہ کرائی تھی, دلاسے دیے تھے, لارے یقین دہانیاں اور آسرا دیا تھا. اور پھر وقت ہی گزرتا گیا, مہک کی کسی نے نہ سنی, نہ ان کے والدین کی سنی. اور جیسے کہ اب سے تھوڑی دیر پہلے آج نیوز کے نمائندے فیضان جلیس مہک کے گھر موجود تھے, ان کے والدین سے بات کر رہے تھے. وہ یہی کہہ رہے تھے, والد بھی اور والدہ بھی, کہ مسلسل ہم ارباب اختیار کو ان کے وعدے یاد دلاتے رہے لیکن کوئی سنوائی نہیں ہوئی, ہماری کوئی بات نہیں سنی گئی, 1 روپیہ نہیں دیا گیا اور علاج بھی نہیں کروایا گیا. ایک دفعہ پھر فیضان کی طرف چلتے ہیں جو مہک کے گھر پر موجود ہیں. فیضان اب ذرا یہ بتائیے گا, تدفین تو ہو چکی ہے مہک کی, ٹھیک ہے چلیں ارباب اختیار نہیں آئے, فیڈریشن کا کوئی شخص آیا ہو, کوئی کھیل سے تعلق رکھنے والا آیا ہو؟ عابد بالکل اس فیڈریشن سے یا ٹیبل ٹینس سے جو ریلیونٹ لوگ ہیں, سے متعلقہ جو لوگ ہیں, وہ بھی ان کے گھر پہ نہیں آئے. اس حوالے سے ان کی جو بہن ہے جنہوں نے جو وہ خود بھی ٹیبل ٹینس کی کھلاڑی ہیں, لیکن اس سے پہلے ان کے والد صاحب مہک کے جو ہیں ان سے بھی جانتے ہیں, انہوں نے بچی کو بچانے کے لیے, اپنی بیٹی کی زندگی بچانے کے لیے زندگی بھر کی جمع پونجی جو ہے وہ لگا دی, لیکن اس کے بعد بھی اپنی بچی کو نہیں بچا سکے. انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے, شادی کے لیے جتنا جو کچھ جمع کیا تھا, ایک پلاٹ بتاتے ہیں وہ تھا اور کچھ زیور تھا, وہ تک بیچ ڈالا, کئی لاکھوں روپے لگا دیے. اس کے باوجود بھی یہ مقروض بھی ہوئے لیکن مہک کی زندگی کو نہیں بچا سکے. آپ نے کتنا عرصے سے کوششیں کر رہے تھے بچی کو بچانے کے لیے, کتنے اخراجات آ گئے, کن کن اسپتالوں کے آپ کو چکر کاٹنے پڑے, جنہوں نے وعدے کیے تھے اس کے حساب سے آپ کی کوئی مدد کی گئی؟ میں سب سے پہلے پرائیویٹ علاج کرایا میں نے, لانڈی میں ایک ہاسپٹل تھا, وہاں سے مجھے امید نہیں ہوئی. میں پھر ڈاؤ آیا, ڈاؤ میں اس کو ایڈمٹ کیا, دیکھا انہوں نے, اس کے ٹریٹمنٹ کیے تو پتہ لگا کہ کینسر ہے. تو کینسر کا پتہ لگا تو میرے پیٹ سے زمین نکل گئی. کتنے اخراجات ہو گئے اب تک؟ آپ نے کیا کیا بیچ دیا گھر کا بچی کو بچانے کے لیے؟ میں نے اپنی بیوی کا زیور بیچا, اس بڑی بچی کی تیاری کر رہا تھا, اس کا سب کچھ رکھا تھا وہ بیچا. میں نے اپنا پلاٹ بیچا, میں نے اپنا ریٹائرمنٹ کا وقت سے پہلے نکالا. ریٹائرمنٹ کا پیسہ یہ ہوتا ہے کہ جب آدمی ریٹائر ہوتا ہے تو 1-2 بچی کی شادی کر دے. آس یہی تھی, امید یہی تھی, جذبہ یہی تھا کہ بچی کی زندگی کو بچایا جا سکے. ہاں, بچی کی زندگی بچائی جا سکے, اور میں نے وقت سے پہلے ریٹائرمنٹ کا پیسہ نکالا, وہ بھی لگا دیا, لیکن بچی پھر بھی نہیں بچا سکا. میں مخلص ہو کے رہ گیا. میں کتنے مقروض ہو گئے؟ ابھی آپ کے اوپر کتنا قرضہ چڑھ چکا ہے؟ کم از کم کچھ نہیں, 40-45 لاکھ کا قرض تھا. علی عابد بالکل 40-45 لاکھ کے یہ قرض دار ہیں جنہوں نے وعدے کیے ان سے, وہ اگر ان کا یہ قرض بھی اتار دیا, بوجھ جو ہے وہ کچھ کم ہو سکتا ہے, کیونکہ جس گھر کی واحد کفیل بھی ہیں, کوئی بیٹا ان کا نہیں ہے, صرف 3 بیٹیاں تھیں جس میں سے صرف اب 2 بیٹیاں بچی ہیں. اور اگر جو ٹیبل ٹینس سے ریلیونٹ کے حوالے سے جو آپ پوچھ رہے تھے وہ ہم جانتے ہیں حریم سے ہی. حریم, ٹیبل ٹینس سے ریلیونٹ لوگ یا ٹیبل ٹینس کھیلنے والے کوئی کھلاڑی اور کوئی لوگ کوئی آیا ابھی تک تعزیت کے لیے؟ جی, ٹیبل ٹینس پلیئرز جو ساتھ میں کولیگز تھے وہ آئے ہیں تعزیت کرنے کے لیے, تدفین میں بھی آئے تھے. اور ہمارے ایکس پریزیڈنٹ ہیں سر اظہر خورشید, وہ بھی آئے تھے, جو ہمارے اس وقت سیکریٹری ہیں, سینئر سیکریٹری. وہ ایکچولی آؤٹ آف سٹی تھے تو اس وجہ سے وہ نہیں آ سکے. انہوں نے مجھے بتایا اسکول میں یہ پڑھتی تھیں جہاں سے انہوں نے میٹرک کیا, آپ کے قریبی گھر کے قریب جہاں سے انہوں نے ٹیبل ٹینس کا آغاز کیا, اسکول سے کوئی لوگ آئے ملاقات کے لیے, ملنے کے لیے, اور جو مہک کی جو سہیلیاں تھیں, جو دوستیں تھیں, وہ لوگ بھی ہیں؟ جی بالکل, مہک کی ساری فرینڈس بھی آئی تھیں اور اسکول کی ساری ٹیچرز آئی تھیں مہک کے جنازے پہ اسے ملنے. عابد بالکل, مہک کے بچپن کی جو سہیلیاں تھیں, دوستیں تھیں, وہ تو خیر ضرور آئیں گی, لیکن اور کوئی نہیں آ سکا. کسی نے داد رسی نہیں کری, کسی نے مدد نہیں کری. لڑکیاں بالخصوص والدہ کے بہت قریب ہوتی ہیں, گھر میں کھانا پکانا ہو, کہیں جانا ہو یا کوئی اور کام کرنا ہو تو والدہ سے بہت اٹیچمنٹ تھی. شام سے ہی افسردہ ہیں, غمزدہ ہیں. ہمارے کافی کہنے پر یہ والدہ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھی ہیں, لیکن ابھی تک ان کے ہاتھوں میں جو ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ٹی شرٹ ہے, وہ کٹ کی وہ شرٹ ہے جسے مہک پہن کر گھر سے نکلا کرتی تھی, کھیلا کرتی تھی. مہک کو کھانے میں بتائیے گا کیا کیا کھانے پسند تھے؟ کوئی کھانا پکانے کی, یا جب بیمار ہوئی تو کسی کھانے کی کوئی فرمائش کرتی تھی مہک؟ ہاں, بریانی شوق سے کھاتی تھی وہ. بریانی, کباب, مچھی نہیں کھاتی تھی, قورمہ, کڑھائی گوشت, یہ سب چیزیں بہت شوق سے کھاتی تھی وہ. پہننے اوڑھنے میں, کپڑوں میں, کھیلنے میں اچھا سے اچھا پہنتی تھی, خود خرید کے لے کے آتی تھی, اپنے لیے بھی لے کے آتی تھی, میرے لیے بھی لے کے آتی تھی. اچھا, کھیلنے کے لیے جب جاتی تھی باہر تو کوئی روک ٹوک نہیں ہوتی تھی؟ آپ نے ہمیشہ سپورٹ کیا؟ نہیں, میں نے کبھی نہیں روکا. میں نے کہا اپنا شوق پورا کرو اپنا.
तीनों को मैंने अपना शौक पूरा करूं, मैंने कभी नहीं रोका, मैंने न इनके अब्बू ने रोका कभी। बिल्कुल अली आबिद, वालदैन ने भरपूर सपोर्ट करी, सिर्फ मुल्क को मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए, अपना भी शौक पूरा करने के लिए जहां तक जा सके, बल्कि सिर्फ बहुत बड़ी बात है वालदैन की, महक के वालदैन की, और यकीनन कोशिश उन्होंने पूरी की कि जिस हद तक अपनी बेटी को बचा सकते हैं बचाएं, जितना पैसा वो खर्च कर सकते थे उन्होंने किया, जितना सपोर्ट कर सकते थे महक के वालदैन ने उन्हें सपोर्ट भी किया। सवाल तो बहुत हैं, बहुत सारे सवाल हो सकते हैं, वालिद से भी, वालदा से भी, बहन से भी, अहले इलाका से भी। जरा कुछ यादें ताज़ा कीजिए महक की, आप जरा घर का जरा मंजरनामा दिखाइए, उस कमरे में लेके जाइए, हमारे नाज़रीन को वो कमरा दिखाइए जहां पर आखिरी वक्त में महक ने जो है वो वक्त गुजारा है, जरा कुछ वो भी मंजर दिखाइए हमें। आबिद अली बिल्कुल, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर कुछ ट्रॉफियां रखी आपको जरूर दिखाऊंगा। महक का वो कमरा भी मैं आपको दिखाता हूँ, घर भी दिखाता हूँ। ये वो ट्रॉफियां हैं जिसको टेबल पर सजाया गया है। इन्हीं ट्रॉफियों के साथ महक का जनाजा इसी कमरे में फैजान हमारे साथ मौजूद रहिए, हमारे नाज़रीन को आप ये सब चीजें दिखाइएगा। इस वक्त हलीम आदिल शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चूंकि जब ये तमाम तर सूरत हाल डेवलप हुई थी तो हमने देखा था कि हलीम आदिल शेख साहब जो है वो महक के घर गए थे और यकीनन वहां पर वादे वईद हुए होंगे। तो हलीम आदिल शेख साहब से ही पूछते हैं कि वफा क्यों नहीं हुए वो वादे। हलीम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत कोशिश की, उसके बाद आपसे हमारा राब्ता हुआ है। बताइएगा, अब तो महक दुनिया में नहीं रही और महक के बाद, लेकिन यहां पर भी वही हुआ कि जो वादा किया वो वफा ना हुआ। जी हलीम साहब, मेरे ख्याल में लाइन ड्रॉप एक बार फिर कर दी गई है, अब क्या कह सकते हैं। फैजान आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए, हम तो मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कि किसी अरबाब इख्तियार को लें टेलीफोन लाइन पर, बात करें। अगर गलती से टेलीफोन उठा भी लेते हैं तो फिर बात नहीं करते हैं। अली आबिद, यही कोशिशें जो है इनके वालिदैन भी करते रहे थे कि फोन उठा लें, किसी से राब्ता हो जाए, बच्चे की जान बचने के लिए कोई उम्मीद, कोई आसरा इन्हें मिल जाए, जो कि नहीं मिल सका। लेकिन मैं अपनी बात को दोबारा जो है वो कंटिन्यू करूंगा। ये मैं ट्रॉफियां दिखा रहा था आपको, यहाँ पे ट्रॉफियां हैं, ये वो इनामात हैं जिसके लिए महक ने जो है वो कोशिशें करी, घर से निकली, हर मैदान में कामयाब हुई। ये वो मग भी महक को एक मिला है जिसके ऊपर महक की कुछ तस्वीरें इस पे जो है वो प्रिंट हुई हुई हैं। ये भी वालिदैन, शाम से मैं देख रहा था कि इनके वालिद के हाथ में ये कप था और बार बार इस कप पर जो बनी अपनी बेटी की तस्वीर है वो देख रहे थे। यही वो कमरा है जिस कमरे में इस वक्त हम मौजूद हैं, जिस कमरे में हम बैठे हैं। यहीं पर जो है वो महक का यहाँ पर किट रखी हुआ करती थी। महक की और भी ट्रॉफियां मेरे सामने जो है वो रखी हैं, मैं उसको भी कोशिश करता हूँ कि उनको भी यहाँ पर लेकर आऊँ, दिखाऊं। लेकिन उससे कबल ये वो इंपॉर्टेंट है, ये वो अहम ट्रॉफी है और इसके साथ साथ मेडल्स भी हैं। गोल्ड मेडल अलग जीते, लेकिन ये वो मेडल्स हैं जिनकी कीमत तो कोई अदा नहीं कर सकता, लेकिन इसकी अहमियत और कीमत इनके वालिदैन जरूर जानते हैं। काफी कोशिशें करी, सिर्फ स्कूल में नहीं बल्कि सूबाई सतह पर और उसके बाद मुल्क की सतह पर खेला। काफी कोशिशें जो है वो करती रही। साथ साथ महक की जो सिस्टर हरीम, उन्होंने भी जो है वो काफी कोशिश करी। एक बार फिर रुख करते हैं हरीम की तरफ और हरीम से जानते हैं कि आया अब इनकी जद्दोजहद कैसी होगी इनके साथ। इनको ग्राउंड में और इनके साथ जब ये टेबल टेनिस पे टेबल पे खड़ी हुआ करती थी, जो इनको मोराली तौर पर सपोर्ट इनकी बहन किया करती थी, वो अब नहीं है। लेकिन इनके जज्बात कैसे होंगे, मुल्क को कौम का नाम रोशन करने के लिए अब ये मजीद क्या कोशिश करेंगी। हरीम, आपकी सिस्टर तो नहीं है जिनका टेनिस, जिनका रैकेट आपके हाथ में है, अब किस तरह आप कोशिश करेंगी, क्योंकि जो उम्मीद थी, बीमार हुई थी, जिन्होंने वादे किए सपोर्ट करने चाहिए थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं की। जी बिल्कुल, अब जैसे वो मुझे सपोर्ट करती थी, मेरे साथ होती थी, उस तरह तो कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर सकता। अगर कोई करे भी तो वो सपोर्ट नहीं कर सकता जो मेरी बहन मुझे करती थी। तो ऑब्वियसली थोड़ा अकेला फील होगा, मुझे उसकी कमी महसूस होगी कि हमेशा मेरी बहन मेरे साथ होती थी, मुझे सपोर्ट करती थी। बिल्कुल, हर मौके पे, हर खेल में, हर टेबल पे जब ये टेबल टेनिस खेला करती थी, चाहे वो स्कूल का हो, चाहे कोई ग्राउंड हो, चाहे जब ये अपने शहर से बाहर जाया करती थी खेलने के लिए, कोई भी मुकाम हो, वहां पर अब ये हरीम है जो कि अकेला हुआ करेंगी, अब अकेली जाया करेंगी। यकीनन ये बहुत मुश्किल वक्त होगा हरीम के लिए, क्योंकि अब उनकी बहन महक उनके साथ नहीं हुआ करेगी। फैजान, हम आपसे दोबारा जानेंगे कि घर की क्या सूरत हाल है, अहले खाना मजीद क्या कहते हैं इस सिलसिले में जरा, लेकिन अपने नाज़रीन को इस सिलसिले में भी बताएं कि खुर्रम शेर जमान को हमने टेलीफोन लाइन पर लेने की कोशिश की। उन्होंने जब फोन उठाया और हमारे प्रोड्यूसर ने उनको बताया कि ये सिचुएशन है, अब महक जो है वो दुनिया है, आपका ओपिनियन लेना चाहते हैं, आपसे पता करना चाहते हैं कि क्या वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर आप लोगों के किए गए वादे वफा ना हुए। तो उन्होंने कहा कि जो घर गया था उसको टेलीफोन लाइन पर लें, मैं इस सिलसिले में कोई बात नहीं करना चाहता हूं।
تو جب ہم ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ دیکھتے ہیں، فیس بک اکاؤنٹ دیکھتے ہیں خرم شیر زمان صاحب کا، یا ان کو اسمبلی میں سنتے ہیں، تو کچھ زیادہ ہی وہ تنقید کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنے مخالفین کو، اور کہتے ہیں کہ سندھ حکومت نے یہ وعدے کیے تھے یا فلاں جماعت نے یہ وعدے کیے تھے اور وفا نہیں ہوئے. تو ہم بھی ان سے کہنا چاہتے ہیں کہ یا تو آپ پی ٹی آئی کے نام پر سیاست کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے ایک اراکین کے طور پر جو ہے وہ اسمبلی میں سب چیزوں کو ڈیفینڈ کرتے ہیں، تو پھر یقیناً یہ آپ کی پارٹی کا وعدہ تھا. خان صاحب نے جو وعدہ کیا تھا وہ پارٹی نے وعدہ کیا تھا. تو اگر آپ ٹیلی فون اٹھاتے ہیں اور جب سنتے ہیں کہ کس ایشو پر بات کرنی ہے، تو کم سے کم اتنا بڑا دل ضرور پیدا کریں کہ اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکیں. یہ نہیں کہہ سکتے تو فقط اتنا کر لیں کہ ٹیلی فون لائن پر آئیں اور اتنا ہی کہہ دیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. چلیں، آپ نے نہیں بات کی تو حلیم عادل شیخ صاحب بات کر لیتے. مسلسل ان کو فون ملایا اور ہر دفعہ وہ یہی کہتے بنے کہ بیٹری لو ہے. اور سب سے بڑا مسئلہ ہی ناظرین اس ملک کا یہ ہے کہ جو صاحب اختیار ہیں یا صاحب اقتدار ہیں ان کی بیٹری لو ہوتی ہے. اگر بیٹری فل ہو جائے تو شاید اس ملک میں مہک کو جو ہے وہ انصاف بھی ملے اور مہک کا بہتر طریقے سے علاج بھی ہو سکے. کوشش ہم مسلسل جاری رکھیں گے اس پورے ایک گھنٹے میں. 11 سے 12 کی سلاٹ میں ہم مسلسل کوشش کر رہے ہیں، فون ملا رہے ہیں، اور نہ صرف پی ٹی آئی والوں کو ملا رہے ہیں بلکہ پیپلز پارٹی والوں کو بھی ملا رہے ہیں. سعید غنی صاحب کو بھی فون کیا تھا، انہوں نے بھی معذرت کر لی. کوئی اگر فون ہمیں کرنا چاہتا ہے تو فون کرے اور اپنا پوائنٹ آف ویو دے. اس سلسلے میں اگر کچھ بھی گزارشات اپنی پیش کرنا چاہتا ہے تو یقیناً ہم اس کی گزارشات سنیں گے بھی اور اپنے ناظرین تک پہنچائیں گے بھی. ایک بار پھر فیضان آپ کی طرف آ جاتا ہوں، ذرا کچھ اس کمرے کا بتائیے گا جس کمرے میں آخری جو ہے وہ دن گزارے ہیں مہک نے. ابھی علی عابد بالکل یہی ہے جہاں پر جب آخری دن گزارے، بیمار ہو گئی تھی جب مہک، اور اسپتال کے بعد جب یہاں پر گھر لایا گیا تھا، کیونکہ کچھ ماہ قبل یہ گھر والے یہی بتاتے ہیں کہ جب جواب دے دیا تھا ڈاکٹر نے اور علاج کی صورتحال نہیں تھی، جب بہت ہی صورتحال کافی سنگین تھی اور مہک کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، تو اس کے بعد مہک کو اسی کمرے میں لایا گیا. اور بھی ٹرافیاں جو ہے وہ یہاں پر ہیں جس کے اوپر کافی میڈلز ہیں، کافی انعامات ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ٹرافی ہیں جس کو یہ گھر والے شام سے یہیں پر رکھ کے بیٹھے ہیں اور اسی کو دیکھ رہے ہیں. گھر پہ تو کوئی داد رسی کے لیے کوئی آتا، کوئی اور لوگ ہوتے تو شاید گھر میں کچھ لوگ نظر آتے، لیکن یہاں پہ گھر میں وہی سنسان سی دکھائی دے رہی ہے. والدہ اور والدین کافی افسردہ ہیں، غم سے نڈھال ہیں، صرف یہ ہمارے کہنے پر ہی یہاں پر بیٹھے ہیں اور مہک کی جو یادیں ہیں، مہک سے وابستہ جو چیزیں ہیں وہی یہاں پر دیکھ رہے ہیں. بہن کے ہاتھ میں وہی ریکٹ ہے، والدہ کے ہاتھ میں وہ ٹی شرٹ ہے اور والد کے ہاتھ میں وہ ٹرافی ہے. والد کی طرف ایک دفعہ میں دوبارہ جاتا ہوں، بات کرتا ہوں. صرف حلیم عادل شیخ آپ نے بتایا ہے، اس کے علاوہ کسی اور نے آنے کی زحمت نہیں کری؟ یا خرم شیر زمان صاحب ہیں، ابھی ہم نے ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کری، انہوں نے رابطہ منقطع کیا؟ نہیں، کسی اور نے آنے کی کوشش نہیں کی. حلیم شیخ عادل ضرور آئے ہیں اور انہوں نے یقین دہانی دلائی ہے ایسے، اور اپنی ہی طرف سے انہوں نے اپنی جیب سے. سندھ حکومت، پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ہے، وہ بھی کھیل کو، کھلاڑیوں کو سپورٹ کرتے ہیں. ابھی ایک بچے کے ساتھ ایک واقعہ ہوا لاڑکانہ میں جو کتے کے کاٹنے سے کافی زخمی ہوا تھا، اس کے علاج کا بیڑا اٹھایا. سندھ حکومت نے کافی کچھ کیا، تو مہک کے لیے کسی نے آواز نہیں اٹھائی؟ نہیں، کسی نے نہیں آواز اٹھائی، کسی نے نہیں آواز اٹھائی. صرف انہوں نے نوٹس دیا، صرف ہمیں تسلی دینے کے لیے، یقین دہانی کرانے کے لیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے جو وعدے کیے وفا نہیں کیے، جو باتیں کی اس پہ عمل نہیں کیا، آپ کی داد رسی نہیں کی گئی؟ اور کوئی واقعہ ہوتا ہے اس کے لیے سندھ حکومت ہو یا وفاق کی کوئی یہاں پر جو نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے، وہ لوگ آتے ہیں سامنے، تو مہک کے معاملے پہ ایسا کیوں کچھ نہیں کیا؟ مہک کیونکہ ملک کو قوم کا نام روشن کرنے کے لیے کوششیں تھیں اور آپ کی بھرپور سپورٹ بھی تھی. بھرپور سپورٹ بھی تھی. اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا وجہ تھی ان کی کہ انہوں نے یہ نوٹس دیا اور نوٹس لے کے اور کوئی عمل نہیں کیا. یہ تو یہی سمجھ سکتے ہیں. بالکل یہ صورتحال تھی، سارا معاملہ تھا. اپنی 2 بیٹیوں کو، 3 بیٹیاں تھیں، تینوں بیٹیوں کو جو ہے وہ ٹیبل ٹینس کے لیے کھیلنے سے والدہ نے کبھی منع نہیں کیا. شہر سے باہر جانا ہو، صوبے سے باہر جانا ہو، بلکہ ملک سے باہر بھی کئی بار بھی بھیجنا پڑا تو والدہ نے کبھی نہ نہیں کی. صرف والدہ کی کوشش یہی تھی کہ صرف ملک کی خاطر، قوم کی خاطر اور اپنا شوق پورا کرنے کے لیے بیٹیاں جہاں جانا چاہیں کبھی والدہ نے نہیں روکا. صرف 2 بیٹیاں رہ گئیں، بیٹا کوئی بھی نہیں ہے. 2 بیٹیاں ہیں جن سے امیدیں اب ہیں. والدہ سے دوبارہ بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ والدہ بات کرنے کی کچھ کنڈیشن میں نہیں ہے، شدت غم میں ہیں. ایک بیٹی چلی گئی، دوسری اور جو بیٹیاں ہیں وہ بھی ٹیبل ٹینس کھیل لی ہیں. اس واقعے کے بعد کیونکہ جب وہ بیمار ہوئی، جنہوں نے وعدے کیے وہ نہیں ہوئے، ان کو علاج کے لیے کوئی نہیں مل سکا، تو اب بیٹیوں کو روکیں گے آپ کھیل کے لیے؟ کیا نہیں، ہم بالکل نہیں روکیں گے. ان کا شوق پورا ہوگا، ان کا قوم کے لیے جہاں کھیلنا چاہیں. جہاں چاہیں
जाएं खेलने के लिए, हम नहीं मना करेंगे। खुदा न खास्ता ऐसी कोई बीमारी या ऐसी कोई दुश्वारी का सामना हो? कर लेंगे मुकाबला। बिल्कुल, वालदा की अल्फाज आपने जरूर सुने बिल्कुल कि ये अल्फाज कोई भी फैजान सूरत हमने भी होगी, सुने हैं, कोई हमारे भी नाज़रीन ने भी सुने हैं, वालदा के भी अल्फाज सुने हैं, बहन के भी अल्फाज सुने हैं, वालिद के भी अल्फाज सुने हैं। इन्होंने इतना बड़ा जिगर जो है वो हर किसी का नहीं होता कि बेटी गंवा दी, लेकिन उसके बावजूद वालिदैन यही कहते हैं कि अगर हमारी बेटी या कोई और भी अगर खेल खेलना चाहेगा तो यकीनन हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन अरबाब इख्तियार और अरबाब इख्तिदार से हमारा बस यही कहना है कि वादे किया करें तो उसको पूरा ज़रूर किया करें, क्योंकि गरीब लोग वादा सुन तो लेते हैं, उस पर खुश भी हो जाते हैं, फिर आस लगा लेते हैं, और जब आस टूटती है तो फिर बहुत ज़्यादा अफसोस होता है और दिल से ना चाहते हुए भी कुछ लोगों के मुंह से बद्दुआ ज़रूर निकलती है। मुझे दीजिए इजाज़त।